Thank you, Ameena, for being so prompt and for being on stage. Thank you very much. Is Asif Farrukhi, if he's there, could he please make his way to the stage? Our keynote speakers, Ms. Nantara Sehgal, Ms. Zara Nagah, if they are with us, would they please make their way to the stage? Mr. Zia Mohyeddin, if he has arrived, would he please make his way to the stage? Oh, it's you. And for those of you who are waiting on the outside, would you please like to join us under the tent? Speaker. Mr. Zia Mohyeddin, a legend and a man of many parts who's joined us here this evening. I'd like to now ask Ameena Saiyid to please give her closing remarks. Thank you. Zia Mohyeddin Saab, Asif Farrukhi, distinguished authors and speakers, and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's only been a few days of the Karachi Literature Festival, but so much has happened here. The wit, the wisdom, the poetry and prose, the learned dissertations and the irreverent barbs, the music and storytelling and art and dance. It's been, in terms of time, I think it's been much longer because of the impact that it's had on us. The Karachi Literature Festival, or the KLF, is an event, and it's a unique event, but I hope it won't remain a unique event. I hope the Literature Festival becomes a movement to spread peace and harmony through expression and a love for reading and writing books. And we hope that through this form of expression, through books, dialogue, debate, art, music, storytelling, and dance, and through watching and listening as you have been doing, and asking questions, all our speakers and performers have expressed themselves in voices and through their art, and these voices have been heard over the last 2.5 days. Above all, the audience, you, the listeners, who have honored us by joining us here today, I think you have spoken, and you have spoken very loudly. You have asked questions to all the speakers that are challenging, searching, meaningful, and relevant. And somehow, through your participation, through your questions, all of us feel that we know and understand our beloved city, Karachi, a little more. You have enriched us. Thank you. I would appeal to all of you to help us make the Karachi Literature Festival a movement throughout Pakistan. I am delighted that now Lahore has its own festival, and we at Oxford University Press organize one in Islamabad, which is going to be held on the 24th, 25th, and 26th of April this year. Faisalabad has its own literature festival organized by the people of Faisalabad. And there was a festival held in Gwadar. I've had requests from Multan and from Peshawar and Quetta to hold literature festivals. And my response was that they should be held by the people of Quetta, of Peshawar, of Islamabad, and throughout, and Hyderabad, Sakkar. Please do organize your own festivals, and let us make this a movement in Pakistan. Thank you. The Children's Literature Festival and the Teachers' Literature Festival, which is organized by Bela Raza Jamil and myself, are now regular events throughout Pakistan. However, I hope that people will take these festivals forward and organize and own their own in their own localities, in their own villages and towns in the country. So many people ask me, why are people losing interest in reading? And my response is, they are not. And the Karachi Literature Festival is proof of that. Today,
I have been told that in the last 2.5 days, over 100,000 people have visited the KLF. This is a tribute to all of you who have joined us, because it is you who make this festival so successful. And we hope to maintain and grow this interest by honoring authors and writings and all the forms of expression, because only then can we prosper. At Oxford University Press, we are working for the promotion and rights of Pakistani authors by publishing and promoting their books in Pakistan and abroad, and through events such as the Karachi Literature Festival and the Islamabad Literature Festival. We want to ensure that their intellectual property rights are asserted and protected, and their books are not pirated, so that they get a fair share and a fair benefit from the sales of their books. We want to make writing and authorship by Pakistani authors worth their while, so that they can contribute and grow the literary treasure and heritage of Pakistan. In Pakistan today, there's clearly a revival to promote literature and the reading habit. However, we need a countrywide network of public libraries to support this revival. We need to honor our authors. A successful way of bestowing recognition and gratitude to authors is to give prestigious and credible awards to them and organize writers' residencies. And we need to have literary agents in Pakistan to deal with all the writing that is coming out from Pakistan. There are no such residencies or literary agencies in Pakistan. However, there are awards. And I'd like to thank the French Embassy, the French Consulate and Alliance Française, and the German Embassy and the German Consulate and Goethe Institute, and Coca-Cola for giving awards to Pakistani writers. 3 awards were given at the Karachi Literature Festival. However, there's still a need for more literary awards being instituted by independent bodies such as these. It is encouraging that in Pakistan, the media is giving us a lot of support in reviewing our books and giving coverage to our events. And it is through their coverage that so many people learn of these events and join us. Independent authors are the conscience of a nation and have a great contribution to make to the evolution of our society. The muse in Pakistan needs to be exalted, revered, and venerated. We must have an intelligentsia which is not coerced to conform and can survive and flourish without compromising its intellectual stand. And this, I think, through the discussions and debates that we have had, I think people have expressed themselves freely, and there has been a lot of ideas that have been challenged. And I think people generally feel that they can come here and say whatever they feel like. And this is the kind of freedom of speech and freedom of expression that is essential for our intellectual growth. I'd like to thank the media for the enthusiasm and support, and I'm sure that you will read about the interviews of our wonderful authors and artists and performers. I'd like to thank our wonderful authors and speakers who have joined us to make this event riveting, and especially our 2 gracious keynote speakers, Nayantara Sehgal and Zehra Nigah. This year's festival is being held in support of the I Am Karachi campaign, and this is the hat. Thank you. I think, as you know, I Am Karachi is a consortium of the citizens of Karachi who are working towards towards promoting peace and harmony in Karachi. I would also like to thank our co-sponsors who have shared in making this event a success. The Consulate General of the Federal Republic of Germany, the Goethe Institute, the Embassy of the Federal Republic of Germany, the US Consulate, the Embassy of France in Islamabad, the Consulate General of France in Karachi, Alliance Française Karachi,
the British Deputy High Commission, the British Council, American Institute of Pakistan Studies, the South Asian Institute, the University of Texas at Austin, the Embassy of Italy in Islamabad, the Consulate of Italy in Karachi, Coca-Cola, Art Now, Tehzeeb Foundation of Pakistan, Tapal Danedar Chai. Thank you. Without your wonderful sponsorship, again, this would not have been possible. I would like to thank our wonderful team of young volunteers. I'm sure they've done a great job. Thank you. A big thank you to the superb Oxford University Press team they're all here and they worked tirelessly for months to put the Karachi Literature Festival together and to present it to you. Thank you to Dinshaw Awari and the Beach Luxury Hotel for their commitment and support for the Karachi Literature Festival. Thank you to the mediators for their continuing support and for working with us to promote and for working with the media to promote the Karachi Literature Festival. And I would like to once again thank Mr. Zia Mohyeddin for his gracious presence, for joining us here today. Thank you, Zia Saab. We are very grateful to you for joining us. And I'd like to thank all of you because it is you who give us this energy to continue and this motivation to continue working. So please continue coming and God bless you. Assalamu alaikum. Thank you. May I ask Dr. Asif Farrukhi to give his closing remarks? Respectable Zia Mohyeddin Sahab and my colleague and founder of the KLF, Ameena Sayyid Sahiba, distinguished writers and their ever-loyal readers, Khawatino Hazrat, Assalamu alaikum. It was in the spirit of anticipation we had started, and now it is in the spirit of satisfaction that we come towards the conclusion of this Karachi Literature Festival. For 2 days we talked about books, we discussed books, everything just short of eating and breathing books, and maybe that too for some people. Hundreds of books and thousands of readers. In fact, this year we had a record number of book launches. Record number, but how I wish it could have been even more. Among these many wonderful titles, a quotation from one book in particular remains stuck in my mind. This is a quotation from Italo Calvino, quoted at the beginning of Ritu Menon's Out of Line, the extraordinary biography of the brilliant Nayanthara Sehgal. And this sentence goes something like this: literature is necessary to politics, above all when it gives voice to whatever is without a voice, when it gives a name to what as yet has no name, especially to what the language of politics excludes or attempts to exclude. These words ring true for our time and for our country. We have seen the harsh language of politics excluding entire groups of people, complete zones of experience. We have seen this voice booming out from scenes of learning and from media channels. Confronted with it, the voice of our literature becomes even more precious, fragile, but completely vital and necessary. We have seen that attempts to muffle and extinguish this voice. Schools have been torched, attacked, and destroyed. But the image which haunts my mind even more than that of destroyed schools is the image of the little girl in Zehra Nigah's beautiful and moving poem, the girl Gul Zamina, who writes a lesson in the dust. नज़्म की उस लड़की का नाम गुल ज़मीना है और वो अपनी शरबत भरी आंखें उठाकर आपसे कह रही है, कुछ दिन कबल ये तूदे खाक ही मेरा स्कूल था, मैंने अल्लाह का नाम या हाफिज़ो इसकी दीवार पर लिख दिया था, मेरे कागज़ कलम और किताबें मेरे कुनबे के हमरा सब मिट चुके हैं, मैं यहाँ रोज़ आती हूँ
اپنی یادوں کے بستے سے پچھلے سبق ڈھونڈتی ہوں، صفحہ خاک پر ان کو لکھتی ہوں اور لوٹ جاتی ہوں۔ میری قسمت میں پڑھنا نہیں ہے، نہ ہو میرا آموختہ، میرا لکھنا تو جاری رہے۔ خواتین و حضرات، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہماری قسمت میں پڑھنا بھی ہے اور ہمارا لکھنا بھی جاری رہے گا۔ ہماری قسمت میں پڑھنا بھی ہے اور ہمارا لکھنا بھی جاری رہے گا۔ انشاءاللہ اگلے سال پھر ملیں گے۔ Thank you, Dr. Asif. Now I'd like to invite Mr. Zia Mohyeddin to come and do his readings. صاحبوں اور صاحبات، مجھے حکم ملا ہے کہ آج میں صرف یوسفی صاحب کی تحریریں پڑھوں۔ یوسفی صاحب کے بارے میں کیا عرض کروں، وہ تو ابن انشا کہہ گئے تھے کہ مزاح کا جو دور ہے آج کل وہ اصل میں عہد یوسفی ہے۔ سب سے پہلے ان کا مضمون ہے جنون لطیفہ۔ بڑا مبارک ہوتا ہے وہ دن جب کوئی نیا خانسامہ گھر میں آئے، اور اس سے بھی زیادہ مبارک وہ دن جب وہ چلا جائے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بدذائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیم یافتہ بیگمات کو آتا ہے، لیکن ہم اعداد و شمار سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشہ ور خانسامہ اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں۔ خانسامہ سے عہد وفا استوار کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانے کا ڈھنگ کوئی مرزا عبد الودود بیگ سے سیکھے۔ یوں تو ان کی صورت ہی ایسی ہے کہ ہر کس و ناکس کا بے اختیار نصیحت کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن ایک دن ہم نے دیکھا کہ ان کا دیرینہ باورچی بھی ان سے ابے تبے کر کے باتیں کر رہا ہے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شرفاء میں انداز گفتگو محض مخلص دوستوں کے ساتھ روا ہے، جوہلا سے ہمیشہ سنجیدہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم نے مرزا عبد الودود بیگ کی توجہ اس امر کی طرف دلائی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جان بوجھ کر اس کو اتنا منہ زور اور بدتمیز کر دیا ہے کہ اب میرے گھر کے سوا اس کی کہیں اور گزر نہیں ہو سکتی۔ کچھ دن ہوئے ایک مڈل فیل خانسامہ ملازمت کی تلاش میں آ نکلا، اور آتے ہی اس نے ہمارا نام اور پیشہ پوچھا، پھر سابق خانساماؤں کے پتے دریافت کیے، نیز یہ کہ آخری خانسامہ نے ملازمت کیوں چھوڑ دی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے یہ اندیا بھی لینے کی کوشش کی کہ ہم ہفتے میں کتنی دفعہ باہر مدعو ہوتے ہیں اور باورچی خانے میں چینی کے برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے ہمارے اعصاب پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ کافی رد و کت کے بعد ہمیں یہ محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہم میں وہی خوبیاں تلاش کر رہے ہیں جو ہم ان میں ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ آنکھ مچولی ختم ہوئی تو کام کے اوقات کا سوال آیا تو ہم نے کہا کہ اصولاً ہمیں محنتی آدمی پسند ہیں۔ خود بیگم صاحبہ صبح 5 بجے سے رات کے 10 بجے تک گھر کے کام کاج میں جٹی رہتی ہیں۔ کہنے لگا صاحب ان کی بات چھوڑیے، وہ تو گھر کی مالک ہیں، میں تو نوکر ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ وضاحت کر دی کہ برتن نہیں مانجوں گا، جھاڑو نہیں دوں گا، ایشٹرے صاف نہیں کروں گا، میز نہیں لگاؤں گا، دعوتوں میں ہاتھ نہیں دھلاؤں گا۔ ہم نے گھبرا کر پوچھا پھر کیا کرو گے؟ بولا یہ تو آپ بتائیے، کام آپ کو لینا ہے، میں تو تابع دار ہوں۔ جب سب باتیں حسب منشا و ضرورت ہماری منشا ان کی طے ہو گئیں
تو ہم نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بھائی سودا سلف لانے کے لیے فی الحال گھر میں کوئی علیحدہ نوکر نہیں ہے، کچھ دن تمہیں یہی سودا سلف لانا پڑے گا، تنخواہ طے کر لو۔ کہنے لگا جناب تنخواہ کی فکر نہ کیجئے، پڑھا لکھا آدمی ہوں، کم تنخواہ میں بھی خوش رہوں گا۔ ہم نے کہا پھر بھی؟ کہنے لگے 75 روپے ماہوار ہوگی، لیکن اگر سودا بھی مجھے کو لانا پڑا تو 40 روپے ٹھیک ہیں۔ ان کے بعد جو خانسامہ آیا اس نے کہا میں چپاتیاں بیٹھ کر پکاؤں گا مگر برادے کی انگیٹھی پر۔ چنانچہ لوہے کی انگیٹھی بنوائی، تیسرے کے لیے چکنی مٹی کا چولہا بنوانا پڑا، چوتھے کے مطالبے پر مٹی کے تیل سے جلنے والا چولہا خریدا، اور پانچواں خانسامہ اتنے سارے چولہے دیکھ کر ہی بھاگ گیا۔ اس ظالم کا نام یاد نہیں آ رہا، البتہ صورت اور خط و خال اب تک یاد ہیں۔ ابتدائے ملازمت سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا، بلکہ پابندی سے ملباری ہوٹل میں اکڑوں بیٹھ کر 2 پیسے کی چٹپٹی دال اور 1 آنے کی تنوری روٹی کھاتا ہے۔ آخر ایک دن ہم سے نہ رہا گیا، ہم نے ذرا سختی سے ٹوکا کہ گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تنک کر بولا صاحب ہاتھ بیچا ہے زبان نہیں بیچی۔ اس نے نہایت مختصر مگر غیر مبہم الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ اگر اسے اپنے ہاتھ کا پکا کھانا کھانے پر مجبور کیا گیا تو وہ فوراً استعفیٰ دے دے گا۔ اس کے رویے سے ہمیں بھی شبہ ہونے لگا کہ وہ واقعی خراب کھانا پکاتا ہے۔ نیز ہم اس منطقی نتیجے پر پہنچے کہ دوزخ میں گناہگار عورتوں کو ان کے اپنے پکائے ہوئے سالن زبردستی کھلائے جائیں گے۔ اور اسی طرح ریڈیو والوں کو فرشتے آتشیں گرز مار مار کر بار بار انہی کے نشر کیے ہوئے پروگراموں کے ریکارڈ سنائیں گے۔ گزشتہ سال ہمارے حال پر رحم کھا کر ایک کرم فرما نے ایک تجربہ کار خانسامہ بھیجا جو ہر علاقے کے کھانا پکانا جانتا تھا۔ ہم نے کہا بھائی اور تو سب ٹھیک ہے مگر تم 7 مہینے میں 10 ملازمتیں چھوڑ چکے ہو، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا صاحب آج کل وفادار مالک ملتا کہاں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کھانا جو بے حد مرغوب ہے جو چھڑائی نہیں چھوٹتا تو تازہ واردان بساط مطبخ اس مشکل کو فوراً آسان کر دیں گے۔ اشیاء خوردنی اور انسانی معدے کے ساتھ بھرپور تجربے کی جو آزادی باورچیوں کو حاصل ہے وہ نت نئی کیمیاوی ایجادات کی ضامن ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں بھنڈی بہت پسند ہے، لیکن 10 گھنٹے قبل یہ منکشف ہوا کہ اس نبات تازہ کو ایک خاص درجہ حرارت پر پانی کی مقررہ مقدار میں، جس کا علم صرف ہمارے خانسامہ کو ہے، میٹھی آنچ پر پکایا جائے تو اس مرکب سے دفتروں میں لفافے اور بدلگام افسروں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کیے جا سکتے ہیں۔ انہی حضرت نے گزشتہ جمعرات کو سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ہم نے بچی کو بھیجا کہ اس سے کہو کہ مہمان بیٹھے ہیں، اس وقت سل کوٹنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہلا بھیجا کہ ہم انہی مہمانوں کی تواضع کے لیے تو سل کوٹ رہے ہیں اور اس پر کبابوں کا قیمہ پیس رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کباب منہ میں رکھا تو محسوس ہوا گویا پٹ پٹا ریگ مال کھا رہے ہیں، اور ہمیں رہ رہ کر میر صاحب پر رشک آنے لگا کہ وہ مصنوعی بتیسی لگائے بے خبر بیٹھے کھائے جا رہے تھے اور ہماری طرح کرکرا محسوس کر کے لال پیلے نہیں ہوئے۔ صبح تک سب کو پیچش ہو گئی، صرف ہمیں نہیں ہوئی، اور ہمیں اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم پہلے ہی سے اس میں مبتلا تھے۔ دھیرج گنج کا مشاعرہ۔ اس قصباتی مشاعرے میں جو دھیرج گنج کا آخری یادگار مشاعرہ ثابت ہوا، 18 بیرونی شاعروں کے علاوہ 32 مقامی اور مضافاتی شعراء شرکت کے لیے بلائے گئے یا بن بلائے آئے۔ باہر سے آنے والوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو اس لالچ میں آئے تھے
کہ نقد معاوضہ نہ صحیح، گاؤں ہے کچھ نہیں تو سبزیاں، فصل کے میوے، پھل کے ٹوکرے، 5-6 مرغیوں کا جھابا تو منتظمین مشاعرہ ضرور ساتھ کر دیں گے۔ حکیم احسان اللہ تسلیم مول گنج طوائفوں کے طبیب خاص تھے، گانے کے لیے انہیں فرمائشی غزلیں بھی لکھ دیتے تھے۔ کسی طوائف کے پیر بھاری ہوتے تو اس کے لیے بطور خاص بہت چھوٹی بحر میں رواں غزل کہتے تاکہ ٹھیکہ اور ٹھمکا نہ لگانا پڑے۔ مشاعرہ گاہ میں ایک ہڑبونگ مچی تھی، خلاف توقع اور تخمینہ گرد و نواح کے دیہات سے لوگ جوق در جوق آئے، دریا اور پانی کم پڑ گیا۔ سننے میں آیا کہ مولوی مجن کے مخالفوں نے یہ اشغلہ چھوڑا ہے کہ محفل کے اختتام پر لڈوؤں اور کھجوروں کا تبرک اور مرغیوں کی مہلک بیماری رانی کھیت کی دوا کی پڑیاں تقسیم ہوں گی۔ ایک دیہاتی اپنی 10-12 مرغیاں جھابے میں ڈال کر لایا تھا کہ صبح تک بچنے کی آس نہیں تھی۔ ایک کاشتکار اپنی جوان بھینس کو نہلا دھلا کر بڑی امیدوں سے ہمراہ لایا تھا کہ اس کے کٹے ہی کٹے ہوتے تھے، مادہ بچہ نہیں ہوتا تھا۔ اسے کسی نے اطلاع دی تھی کہ شاعروں کے میلے میں طوائفوں والے حکیم احسان اللہ تسلیم آنے والے ہیں۔ حکیم احسان اللہ تسلیم رنگین مزاج رؤوسا کا علاج بھی کرتے تھے، فقط قارورہ دیکھ کر رئیس کا نام بتا دیتے اور رئیس کی نبض پہ انگلی رکھتے ہی یہ نشاندہی کر دیتے کہ مرض کے جراثیم کس کوٹھے کے آوردہ پروردہ ہیں۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کسی طوائف کے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے تو وہاں رونا پیٹنا مچ جاتا ہے۔ حکیم تسلیم کے پاس خاندانی بیاض کا ایک ایسا مجرب نسخہ تھا کہ شرطیہ لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ یہ صفوف اس رات کے راجہ یا تماشبین کو چپکے سے پان میں ڈال کر کھلا دیا جاتا۔ نسخے کے تیر بہدف ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کانپور میں کسی کی ذاتی بیوی کے ہاں بھی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ میاں کی سر ہو جاتی کہ ہو نہ ہو تم وہیں سے پان کھا کے آئے تھے۔ سامعین کی اکثریت ایسے افراد پر مشتمل تھی جنہوں نے اس سے قبل مشاعرہ اور شاعر نہیں دیکھے تھے۔ رات کے 12 کا عمل ہوگا، 4 سو سامعین کا توتی بول رہا تھا۔ ہوٹنگ کا یہ عالم تھا کہ کان پڑی گالی سنائی نہیں دیتی تھی۔ قادر 12 بنکوی کے تو مطلع پر ہی سامعین نے تمبو سر پر اٹھا لیا۔ وہ عاجز آ کر کہنے لگا کہ حضرات سنیے تو، شعر پڑا ہے، گالی تو نہیں دی۔ مشاعرے کے شور و شغب سے سہم کر گاؤں کی سرحد پر گیدڑوں تک نے بولنا بند کر دیا تھا۔ ایک صاحب چاندنی پر گھٹنوں کے بل چلتے سرد مشاعرہ تک پہنچے۔ انہوں نے درخواست کی کہ میں ایک غریب الدیار آدمی ہوں اور مجھے بھی کلام ناقص سنانے کی اجازت دی جائے۔ حاضرین میں سے ایک آواز آئی، ناقص صاحب کا کلام سنوائیے۔ انہیں اجازت مل گئی، جس پر انہوں نے کھڑے ہو کر حاضرین کو دائیں بائیں اور سامنے گھوم کر 3 دفعہ آداب کیا۔ ان کی کریم رنگ کی ٹسر کی اچکن اتنی لمبی تھی کہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ انہوں نے پاجامہ پہن رکھا ہے یا نہیں۔ اپنی نشست سے انہوں نے بیاض اٹھائی اور حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک خاص وجہ سے غیر طرحی غزل پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں، مگر بوجوہ بتانا نہیں چاہتا۔ اس پر حاضرین نے شور مچایا، وجہ بتاؤ، وجہ بتاؤ، نہیں تو بدو گھر کو جاؤ، وجہ بتاؤ، وجہ بتاؤ، نہیں تو۔ اصرار بڑھا تو غیر طرحی غزل پڑھنے کی یہ وجہ بتائی کہ جو مصرع طرح دیا گیا ہے اس میں سکتہ پڑتا ہے۔ ثبوت میں انہوں نے تقطیع کر کے دکھا دی کہ مرض کو بروزن فرض باندھا گیا ہے۔ اس شاعر اور معترض نے اپنا تخلص ساغر جالونوی بتایا۔ 2 ہنڈوں کا تیل 15 منٹ پہلے ختم ہو چکا تھا۔ کچھ ہنڈوں میں وقت پر ہوا نہیں بھری تھی، وہ پھس کر کے بجھ گئے۔ ساغر جالونوی کے اعتراض کے بعد کسی شرارتی نے باقی ماندہ ہنڈوں کو جھڑجھڑایا، ان کے مینٹل گرتے ہی اندھیرا ہو گیا۔
گھپ ایسا گھپ اندھیرا کہ ہاتھ کو شاعر سجھائی نہیں دے رہا تھا، چنانچہ بے قصور سامعین پٹ رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے صدا لگائی کہ بھائیو ہٹو، بھاگو، بچو، رنڈیوں والے حکیم صاحب کی بھینس رسی توڑا گئی ہے۔ یہ سنتے ہی گھمسان کی بھگدڑ پڑ گئی۔ اندھیری رات میں کالی بھینس تو کسی کو دکھلائی نہیں دی، لیکن لاٹھیوں سے مسلح مگر دہشت زدہ دیہاتی سامعین نے ایک دوسرے کو بھینس سمجھ کر خوب دھنائی کی۔ لیکن یہ آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ چرانے والوں نے ایسے گھپ اندھیرے میں تمام نئے جوتے کیسے شناخت کر لیے۔ اور جوتوں پر ہی موقوف نہیں، ہر چیز جو چرائی جا سکتی تھی چرا لی گئی۔ ساغر جالونوی کی دگنے سائز کی اچکن جس کے نیچے کرتا یا بنیان نہیں تھا، ایک جازم، تمام چاندنیاں، یتیم خانے کا سیاہ پرچم، صدر مشاعرہ کا مخملی گاؤ تکیہ، ایک پٹواری کے گلے میں لٹکی ہوئی چاندی کی خلال، خواجہ قمر الدین کی جیب میں پڑے ہوئے 8 روپے، عطر میں بسا ریشمی رومال اور پڑوسی کی بیوی کے نام مہکتا خط۔ حد یہ کہ کوئی گستاخ ان کی ٹانگوں سے پیوست چوڑی دار پاجامے کا ریشمی اظہار بند ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر لے گیا۔ جس کا جس چیز پر ہاتھ پڑا اسے اٹھا کے اتار کے نوچ کے پھاڑ کے اکھاڑ کے لے گیا۔ فقط ایک چیز ایسی تھی جس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ شاعر اپنی اپنی بیاضیں جس جگہ چھوڑ کر بھاگے تھے وہ دوسرے دن وہیں تک پڑی رہیں۔ باہر سے آئے ہوئے دیہاتیوں نے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ بھی مشاعرے کے اختتامی آداب میں داخل ہے، مار پیٹ اور لوٹ کھسوٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور بعد کو بہت دن تک ہر آئے گئے سے بڑے اشتیاق سے پوچھتے اب دوسرا مشاعرہ کب ہوگا۔ آب گم کا ایک ٹکڑا۔ تھانے کی حوالات یا جیل میں آدمی 4 گھنٹے بھی گزار لے تو زندگی اور حضرت انسان کے بارے میں اتنا کچھ سیکھ لے گا کہ یونیورسٹی میں 40 برس رہ کے بھی نہیں سیکھ سکتا۔ سب سے زیادہ تعجب ہمیں اس زبان پر ہوتا ہے جو تھانوں میں بولی اور لکھی جاتی ہے۔ رپٹ کنندگان کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن منشی جی ایک شخص کو جس پر ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ زبردستی نکاح پڑھوانے کا الزام تھا، عقد بالجبر کنندہ کہہ رہے تھے۔ گفتگو میں جس کسی کا بھی ذکر آتا وہ کچھ نہ کچھ یافتہ یا شدہ ضرور ہوتا۔ حجرہ مزاج پرسی میں جو شخص وقفے وقفے سے چیخیں مار رہا تھا اور سابق سزا یافتہ تھا، شارع عام پر بوس و کنار کے الزام میں جن 2 عورتوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں سے ایک کو ASI شادی شدہ اور دوسری کو محض شدہ یعنی گئی گزری بتا رہا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل جو خود انعام یافتہ تھا کسی وفات یافتہ کا بیان پڑھ کر سنا رہا تھا۔ ایک پرچے میں کسی غنڈے کے غیر قابو یافتہ چال چلن کی تفصیلات درج تھیں۔ ASI ایک رپورٹ کنندہ سے دوران تفتیش یہ پوچھ رہا تھا کہ شخص مذکورہ صدر کی وفات شدگی کا علم تمہیں کب ہوا؟ یہاں ہر فعل فارسی میں ہو رہا تھا۔ اس تھانے میں ہتھیار کی صرف 2 قسمیں تھیں، دھاردار اور غیر دھاردار۔ جس ہتھیار سے گواہ استغاثہ کے سرین پر نیل پڑے اور کاسہ سر متورم ہوا، اس کے بارے میں روزنامچے میں مرقوم تھا کہ ڈاکٹری معائنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ گواہ مذکور کو 20 بازار میں غیر دھاردار آلے سے مضروب کیا گیا۔ یہ غیر دھارے دار کیا چیز ہوتی ہے؟ اس سے مراد جوتا تھا۔ رات کے 10 بجے حجرہ مزاج پرسی میں ایک شخص سے جوتے کے ذریعے سچ بلوایا جا رہا تھا۔
معلوم ہوا کہ جوتے کھا کر ناکردہ جرم کا اقبال کرنے والے کو سلطانی گواہ کہتے ہیں. وہ شخص بڑی دیر سے زور زور سے چیخے چلا جا رہا تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہنوز جوتے کھانے کو جھوٹ بولنے پر ترجیح دے رہا ہے. جوتے کے اس استعمال کو پنجابی میں چھترول کہتے ہیں. تھانے میں آمد و رفت کچھ کم ہوئی تو 3 کانسٹیبل صبح درج کیے ہوئے جناب جبر کے کیس کو ایک عینی گواہ کو 8ویں دفعہ لے کر بیٹھ گئے، جو اس وقت اس واقعے کو اس طرح بیان کر رہا تھا جیسے بچے اپنے والدین کے دوستوں کو اترا اترا کر نرسری رائم سنایا کرتے ہیں. ہر دفعہ وہ نئی جزیات سے اس واردات میں اپنی مجرمانہ حسرتوں کا رنگ بھرتا چلا جاتا تھا. یوں نہ تھا، میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. تینوں کانسٹیبل سر جوڑے اسے اچھے شعر کی طرح سن رہے تھے اور بیچ بیچ میں ملزم کو رشک بھری داد اور داد بھری گالیاں دیتے جاتے تھے. صبح جب بند کمرے میں مستغیثہ کے اظہار لیے جا رہے تھے تو سب کے، حتیٰ کہ حوالات میں بند ملزموں کے بھی کان دیوار سے لگے تھے. 9 بجے ایک شام کے اخبار کا جرائم رپورٹر آیا. اس کے اخبار کا سرکولیشن کسی طرح بڑھ کر نہیں دے رہا تھا. وہ ASI سے کہنے لگا، استاد 2 ہفتوں سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، یہ تھانہ ہے یا گورے غریباں؟ تمہارے علاقے کے سبھی غنڈے یا تو تائب ہو گئے یا پولیس میں بھرتی ہو گئے ہیں. چندے یہی حال رہا تو ہم دونوں کے گھروں میں چوہے قلابازیاں کھائیں گے. اس پر ASI نے جواب دیا، جانے من بیٹھو تو صحیح، آج ایک کے گلے میں گھنٹی باندھی ہے، ایسا اسکوپ ہے کہ برسوں میں نصیب ہوتا ہے. بغل والے کمرے میں عینی گواہ 10ویں دفعہ آموختہ سنا رہا ہے. تازہ واردات کی خبر سن کر رپورٹر کی باچھیں کھل گئیں. اس خوشی میں اس نے 1 سگریٹ اور 2 میٹھے پانوں کا آرڈر دیا. جیب سے نوٹ بک نکالی. بڑی مدت کے بعد ایک چٹپٹی خبر ہاتھ لگی تھی. اس کے ذہن میں سنسنی خیز سرخیاں سنسنانے لگیں. 70 سالہ بوڑھے نے 7 سالہ لڑکی سے منہ کالا کیا. یہ سرخی جمانے کی خاطر پچھلے سال اسے لڑکی کی عمر سے 10 سال نکال کر بوڑھے کی عمر میں جوڑنے پڑے تھے تاکہ اسی تناسب سے جرم کی سنگینی اور قاری کی دلچسپی میں اضافہ ہو جائے. مرزا عبدالودود بیگ کہتے ہیں، یہ کیسی بد نصیبی ہے کہ ہمارے یہاں سیدھے سادے اور سپاٹ لفظ ریپ میں اردو میں جتنے اس کے مترادفات ہیں اور رائج ہیں ان میں ایک بھی ایسا نہیں جس میں خود لذتیت کا عنصر نہ ہو. کوئی سرخی، کوئی سا فقرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جنسی لذت کشی کا فشردہ نظر آئے گا. ملزم نے خوب رو دوشیزہ کا دامن عصمت تار تار کر دیا. 70 سالہ بوڑھا رات کی تاریکی میں منہ کالا کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. 65 سالہ بوڑھا شب بھر کمسن دوشیزہ کی عصمت سے کھیلتا رہا. گویا اصل اعتراض 65 برس پر ہے جس میں ملزم کا کوئی قصور نہیں. چاروں ملزموں نے نوخیز حسینہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. درندہ صفت ملزم وقفے وقفے پستول دکھا دکھا کر عصمت پر ڈاکہ ڈالتا رہا. پولیس کے آنے تک دھمکیوں کا سلسلہ برابر جاری رہا. یہ تمام سرخیاں اور عبارتیں ہم نے اخبارات سے حرف بحرف نقل کی ہیں. بعض بیانیہ اصطلاحیں اور فقرے کے فقرے جنہیں ہم نقل کرنے سے بوجود قاصر ہیں ایسے ہوتے ہیں جن سے لگتا ہے کہ بیان کرنے والا بنفس حریص شامل واردات ہونا چاہتا ہے. نتیجہ یہ کہ پڑھنے والے کی قانونی ہمدردیاں دوشیزہ کے ساتھ مگر دل ہمیشہ ملزم کے ساتھ ہوتا ہے. حویلی کی داستان. بشارت نے ان دنوں BA کا امتحان دیا تھا.
پاس ہونے کا امکان بقول ان کے 50-50 تھا. 50-50 اتنے زور، فخر اور وثوق سے کہتے تھے گویا اپنی کانٹا توڑ نصفہ نصف نالائقی سے ممتحن کو کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے. فرصت ہی فرصت تھی ان دنوں میں، وہ کیرم اور کورٹ پیس کھیلتے، روحوں کو بلاتے اور ان سے ایسے سوال کرتے کہ زندوں کو حیا آتی. گفتگو میں ہر جملے کے بعد شعر کا ٹھیکہ لگاتے. افسانہ نویسی کی مشق و مشقت بھی جاری تھی. نیاز فتح پوری کی اطلسی فقرہ ترازی اور ابوالکلام کی جھومتی جھامتی گجگامنی نثر کی چھاپ ایک انہی پر کیا موقوف تھی، اچھے اچھوں کی تحریر پر تھی. بعضوں پر ماتھے کے جھومر کے مانند، کچھ پر دھوبی کے نشان کی طرح. بشارت کے ایک افسانے کا کلائمیکس کچھ اس طرح تھا: انجم آرا کی حسن آفرینیوں، سحر انگیزیوں، حشر سامانیوں سے مشام جان معطر تھا. وہ لغزیدہ قدموں سے آگے بڑھی اور فرط حیا سے اپنی اطلسی باہوں کو اپنی ہی دزدیدہ آنکھوں پر رکھا. سلیم نے انجم آرا کے دست ہنائی کو اپنے آہنی ہاتھ میں لے کر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی ہیرا تراش کلائی اور ساقِ بلوری کو دیکھا اور گلنار سے لبوں پر 4 نقطے ثبت کر دیے. اس زمانے میں لفظ بوسہ فحش سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اس کی جگہ نقطے لگا دیے جاتے تھے. بشارت گن کر اتنے ہی نقطے لگاتے جن کی اجازت اس وقت کے حالات، حیا یا ہیروئن دیتی. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں انجمن ترقی اردو کے رسالے میں ایک مضمون چھپا تھا. اس میں جہاں جہاں لفظ بوسہ آیا وہاں مولوی عبدالحق نے بربنائے تہذیب اس کے ہجے یعنی بے واو سین ہے چھاپ کر الٹا اس کی لذت اور طوالت میں اضافہ کر دیا. مولانا ابوالکلام آزاد اپنا سن پیدائش اس طرح بتاتے ہیں: یہ غریب الدیار عہد، آشنائے عصر، بیگانہ خویش، نمک پروردہ ریش، خرابہ حسرت کہ موسوم احمد مدعو بابی الکلام 1888 ہجری عیسوی مطابق ذی الحج 1305 ہجری میں ہستی عدم سے اس عدم ہستی میں وارد ہوا اور تہمت حیات سے متہم. اب لوگ اس طرح نہیں لکھتے، اس طرح پیدا بھی نہیں ہوتے. اتنی خجالت، طوالت اور اذیت تو آج کل سیزیرین پیدائش میں بھی نہیں ہوتی. ذکر ہمارے یار طرحدار بشارت علی فاروقی کے خسر کا ہے، لہذا تعارف کچھ انہی کی زبان سے اچھا معلوم ہوگا. ہم نے بارہا سنا، آپ بھی سنیے. وہ ہمیشہ سے میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے. جس زمانے میں میرے خسر نہیں بنے تھے تو پھپھا ہوا کرتے تھے. پھپھا بننے سے پہلے میں انہیں چچا حضور کہا کرتا تھا. اس سے پہلے بھی یقیناً وہ کچھ نہ کچھ لگتے ہوں گے، مگر اس وقت میں نے بولنا شروع نہیں کیا تھا. ہمارے یہاں مراد آباد اور کانپور میں رشتے ناتے ابلی ہوئی سوئیوں کی طرح الجھے اور پیچ در پیچ گتھے ہوتے ہیں. ایسا جلالی، ایسا مغبور غضب آدمی میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا. بارے ان کا انتقال ہوا تو میری عمر آدھی ادھر آدھی ادھر 40 کے لگ بھگ تو ہوگی. لیکن صاحب جیسی دہشت ان کی آنکھیں دیکھ کر چھٹپن میں ہوتی تھی، ویسی ہی نہ صرف ان کے آخری دم تک رہی بلکہ میرے آخری دم تک بھی رہے گی. جنے کیوں ہر وقت غصے میں بھرے رہتے تھے. گالی ان کا تکیہ کلام تھی اور جو رنگ تقریر کا تھا وہی تحریر کا. رکھ ہاتھ نکلتا ہے دھواں مغز قلم سے. ظاہر ہے کچھ ایسے لوگوں سے بھی ان کا پالا پڑتا ہوگا جنہیں وہ بوجوہ گالی نہیں دے سکتے تھے. ایسے موقعوں پر زبان سے تو کچھ نہ کہتے
لیکن چہرے پر ایسا ایکسپریشن لاتے کہ قد آدم گالی نظر آتے. کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی کسی بھی رائے سے اتفاق کر لیتا؟ اختلاف تو درکنار، اگر کوئی شخص محض ڈر کے مارے ان کی رائے سے اتفاق کر لیتا تو وہ اپنی رائے تبدیل کر کے الٹے ان کے سر ہو جاتے. ارے صاحب، اور گفتگو تو بعد کی بات ہے، بعض اوقات محض سلام سے مشتعل ہو جاتے تھے. آپ کچھ بھی کہیں، کیسی ہی سچی اور سامنے کی بات کہیں، وہ اس کی تردید ضرور کریں گے. کسی کی رائے سے اتفاق کرنے میں اپنی سبکی سمجھتے تھے. ان کا ہر جملہ نہیں سے شروع ہوتا تھا. ایک دن کانپور میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی. میرے منہ سے نکل گیا کہ آج بڑی سردی ہے. بولے نہیں، کل اس سے زیادہ پڑے گی. وہ چچا سے پھپھا بنے، پھپھا سے خسرو الحضر، لیکن مجھے آخر وقت تک نگاہ اٹھا کر بات کرنے کی جسارت نہ ہوئی. نکاح کے وقت وہ قاضی کے پہلو میں بیٹھے تھے. قاضی نے مجھ سے پوچھا قبول ہے؟ ان کے سامنے منہ سے ہاں کہنے کی جرت نہ ہوئی. بس اپنی تھوڑی سے دو مؤدبانہ ٹھونگے مار دیں، جنہیں قاضی اور قبلہ نے رشتہ مناکحت کے لیے ناکافی سمجھا. قبلہ کڑک کر بولے، لونڈے بولتا کیوں نہیں؟ ڈانٹ سے میں نروس ہو گیا. ابھی قاضی کا سوال بھی پورا نہیں ہوا کہ میں نے جی ہاں قبول ہے. آواز یکلخت اتنے زور سے نکلی کہ میں خود چونک پڑا. قاضی اچھل کر صحرے میں گھس گیا. حاضرین کھلکھلا کے ہنسنے لگے. اب قبلہ اس بات پر بھننا رہے ہیں کہ اتنے زور کی ہاں سے بیٹی والوں کی ہیٹی ہوتی ہے. بس تمام عمر ان کا یہی حال رہا، اور تمام عمر میں کرب قرابت داری و قربت قہری میں مبتلا رہا. حالانکہ اکلوتی بیٹی، اکلوتی اولاد تھی، اور بیوی کو شادی کے بڑے ارمان تھے. لیکن قبلہ نے مائیوں کے دن عین اس وقت جب میرا رنگ نکھارنے کے لیے ابٹن ملا جا رہا تھا، کہلا بھیجا کہ دولہا میری موجودگی میں اپنا منہ صحرے سے باہر نہیں نکالے گا. 200 قدم پہلے سواری سے اتر جائے گا اور پیدل چل کر عقدگاہ تک آئے گا. عقدگاہ انہوں نے اس طرح کہا جیسے اپنے فیض صاحب قتل گاہ کا ذکر کرتے ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ قبلہ کی دہشت دل میں ایسی بیٹھ گئی کہ مجھے تو عروسی چھپرکھٹ بھی پھانسی گھاٹ لگ رہا تھا. انہوں نے یہ شرط بھی لگائی کہ باراتی پلاؤ زردہ ٹھونسنے کے بعد یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ گوشت کم ڈالا اور شکر ڈیوڑی نہیں پڑی. خوب سمجھ لو کہ میری حویلی کے سامنے بینڈ باجا ہرگز نہیں بجے گا، اور تمہیں رنڈی نچوانی ہے تو اوور مائی ڈیڈ باڈی اپنے کوٹھے پر نچواؤ. کسی زمانے میں راجپوتوں اور عربوں میں لڑکی کی پیدائش نحوست اور قہر الہی کی پریشانی تصور کی جاتی تھی. ان کی عربوں کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ ان کے گھر بارات چڑھے؟ داماد کے خوف سے وہ نوزائیدہ لڑکی کو زندہ گاڑ آتے تھے. قبلہ اس وحشیانہ رسم کے خلاف تھے. وہ داماد کو زندہ گاڑ دینے کے حق میں تھے. چہرے چال اور تیور سے کوتوالے شہر لگتے. گٹھا ہوا کثرتی بدن ململ کے کرتے سے جھلکتا تھا. چنی ہوئی آستین اور اس سے بھی مہین چنی ہوئی دوپلی ٹوپی. گرمیوں میں خس کا عطر لگاتے. کیکڑی کی سلائی کا چوڑی دار پاجامہ. چوڑیوں کی یہ کثرت کہ پاجامہ نظر نہیں آتا تھا. دھوبی الگنی پر نہیں سکھاتا تھا، علیحدہ بانس پر دستانے کی طرح چڑھا دیتا تھا. آپ رات کے 2 بجے بھی دروازہ کھٹکھٹائیں تو وہ چوڑی دار ہی میں برآمد ہوں گے. واللہ میں تو یہ تصور کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا کہ دائی نے انہیں چوڑی دار کے بغیر دیکھا ہوگا. بھری بھری پنڈلیوں پر چوڑی دار خوب کھپتا تھا. ہاتھ کے بنے ریشمی اظہار بند میں چابیوں کا گچھا چھن چھناتا رہتا. جو تالے برسوں سے بیکار ہو گئے تھے ان کی چابیاں بھی اس گچھے میں محفوظ تھیں. حد یہ کہ اس تالے کی بھی چابی تھی جو 5 سال پہلے چوری ہو گیا تھا. آخری زمانے میں یہ اظہار بند گچھا بہت وزنی ہو گیا تھا، جو موقع بے موقع فلمی گیت کے بازو بند کی طرح کھل جاتا.
کبھی جھک کر گرم جوشی سے مصافحہ کرتے تو دوسرے ہاتھ سے ازار بند تھامتے. کتنی ہی گرمی پڑے دکان بند نہیں کرتے تھے. ایسے میں کوئی شامت کا مارا گاہک آ نکلتا تو اسے برا بھلا کہہ کے بھگا دیتے تھے. اس کے باوجود وہ کھنچا کھنچا دوبارہ انہی کے پاس آتا تھا، اس لیے کہ جیسی عمدہ لکڑی یہ بیچتے تھے ویسی سارے کانپور میں کہیں اور نہیں ملتی تھی. فرماتے تھے کہ داغی لکڑی تو بندے نے آج تک بیچی نہیں. لکڑی اور داغدار، داغ تو دو ہی چیزوں پر سجتا ہے، دل اور جوانی. ایک زمانے میں کراچی میں پارسیوں کے بنائے ہوئے اردو تھیٹر میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کی کچھ کھرچن ابھی باقی تھی. یہاں انہوں نے ایک ڈرامہ کمپنی بنائی تھی. یوسفی صاحب نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے میں اسے ان کی بہترین تحریروں میں شمار کرتا ہوں. ہال کی دیواریں اور چھت ٹاٹ کی تھیں جن میں خلاف محاورہ پیوند بھی ٹاٹ ہی کے لگے تھے. چھت قمری کیلنڈر کا کام دیتی تھی. ٹاٹ کی قناتوں میں بھی جا بجا سر کے برابر سوراخ ہو گئے تھے. کھیل کے شروع میں ان میں سر گھسا کر باہر والے اندر کا تماشا کرتے، آخر میں اندر والے گردن نکال کر باہر کی رونق دیکھتے. فرسٹ کلاس کا ٹکٹ 8:45 آنے کا ہوتا تھا. اس میں صوفوں کا تکلف تھا جن کے فولادی سپرنگ لباس مجاز پھاڑ کر 6 انچ باہر نکل آئے تھے. انہیں رانوں کے بیچ میں لے کر بیٹھنا پڑتا تھا. سٹیج سے ملحق حصے میں 2-2.5 فٹ گہری زمین کھود کر ایک اکھاڑا سا بنا دیا گیا تھا. اس کے قریب ایک پھاوڑا پڑا دیکھا. اسی آلے کے آس پاس ایک ادھکھری قبر میں منشی ریاضت علی سوختہ سندیلوی کی کھٹیا پڑی رہتی تھی. ان کا صرف چہرہ اور مخمل کی چوگوشیا ٹوپی پھدکتی نظر آتی تھی. یہ بزرگ جو 70 کے پیٹے میں ہوں گے اسی کھٹیا پر گاوتکیا لگائے صاحب فراش رہتے. ایک پاؤں قبر میں تھا اور دوسرا سٹیج پر. انہیں اس بڑھاپے میں بھی وجیح کہا جا سکتا ہے. بر میں سفید ململ کا چنا ہوا کرتا، کرتے پر کشیدے سے کڑے ہوئے چمیلی کے سفید پھول، پھولوں میں تازہ پان کا رنگ بھرا ہوا. سرخ ریشمی ازار بند میں ٹرنک کی چابی جھولتی رہتی. ازار بند بھی اتنا چھوٹا کہ اکڑوں بیٹھ کر تالا کھولنے سے پہلے خود اسے کھولنا پڑتا تھا. تھیٹر کے رسیا تھے. 40 برس پہلے انہوں نے موجودہ ہیروئن کی نانی کو الفریڈ تھیٹریکل کمپنی کے سٹیج پر پہلے پہل لکھنؤ میں دیکھا تو اپنی لکڑیوں کی ٹال کو ٹھکانے لگا کے ایک مونڈھا منڈپ میں ڈال لیا جو اب جھلنگے کا روپ دھار چکا تھا. وہ محجبین تو ایک مدت ہوئی اس بزم سے اٹھ گئی مگر یہ یہیں کے ہو رہے. تھیٹریکل کمپنی نے انہیں روٹی کپڑے پر اداکاروں کا شین قاف درست کرنے کے لیے رکھ چھوڑا تھا. اس کے علاوہ پہلی تاریخ کو 100-150 روپے ماہوار گھاٹا ان کے نام درج کر کے کھاتے میں بھرپائی کے دستخط لے لیے جاتے تھے. یہ منشی دل کے مکالموں میں جہاں تہاں سوز و گداز کے پیوند لگاتے جو بسا اوقات اصل سے بھی بڑے ہوتے تھے. مصور درد کہلاتے تھے. ہمارے سر میں بھی ان کے مکالمے سے کئی دفعہ وہ ہوا جس کے وہ مصور کہلاتے تھے. کسی سین میں کوئی بول یا بھاؤ یا کوئی اپنا ہی پیوندی فقرہ پسند آ جائے تو اچھل پڑتے. کمال فن کے اعتراف میں اپنے دونوں کان پکڑتے اور زبان کو باہر نکال کر مصنوعی دانتوں تلے دبا لیتے. گردن دائیں بائیں ہلا کر زبان نکالے گونگی داد دیتے. آخر کے تئیں جب ناظرین کی نگاہیں سٹیج سے ہٹ کر ان پر مرکوز ہو جاتی تو کنکری پر 1 روپے کا نوٹ لپیٹ کر سٹیج پر پھینک دیتے. ان کی دیکھا دیکھی تماشائی بھی سونے کے دانت والی ہیروئن پر نوٹوں کی بوچھاڑ کر دیتے.
ایک دن کسی نے ہمیں بتایا کہ تھیٹر والے انہیں 5.25 روپے یومیہ دیتے ہیں، جن میں ان کے پھینکے ہوئے 5 روپے بھی شامل ہوتے ہیں۔ سیٹ اور پردے سب کی اصلاح اور مشورے سے بنائے جاتے تھے، چنانچہ سینری کے ہر رنگ سے مشورہ ٹپکتا تھا۔ ایک پردے پر گاؤں کا روح پرور منظر کچھ اس طرح دکھایا گیا تھا کہ ایک البیلی مٹیار، آرزو اور تہذیب دونوں سے کمتر، لاچا باندھے، سر پر ایک چمپئی رنگ کا گول مٹکا رکھے، بالکل اسی رنگ اور سائز کے 2 کولے مٹکاتی پنگھٹ جا رہی ہے۔ جہاں حضرت امیر خسرو کے حلیے کے ایک بزرگ بغل میں ننگی تلوار دابے اوک سے پانی پی رہے ہیں۔ سارا ڈول خالی ہو گیا، مگر نظریں ان کی کہہ رہی ہیں کہ گوری پردیسی کی پیاس نہیں بجھی، کچھ اور۔ کھیل کے آخری سین سے پہلے مینیجر کمپنی احاطہ سٹیج کے کنارے پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ پبلک کے پرزور اصرار پر اور کمپنی کی مشہوری کے لیے کل بھی یہی کھیل نئی سینری کے ساتھ دکھایا جائے گا۔ سینری میں نیاپن اس طرح پیدا کیا جاتا تھا کہ انہی پردوں کی ترتیب الٹ دی جاتی تھی۔ مثلا سٹیج پر گھمسان کی لڑائی میں کسی کا دم واپسی دکھایا جا رہا ہے تو پیچھے پنگھٹ والے پردے پر 2 چمپئی مٹکے مٹک رہے ہیں۔ ہر کھیل میں غزلیں داغ دہلوی اور نعتیں امیر مینائی کی گائی جاتی تھیں۔ غالب، اقبال، حسرت معانی اور فیض کے وجود کی کمپنی احاطہ کو ہنوز اطلاع نہیں ملی تھی۔ داغ کا سکہ گھس ضرور گیا تھا مگر کھوٹا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ داغ ہی کے الفاظ میں سارے جہان یعنی ہندوستان میں ان کی زبان کی دھوم تھی۔ چنانچہ اس تھیٹر میں اکبر کے دربار میں فیضی کی موجودگی میں تانسین بھی غزلیں داغ ہی کی داغتا۔ کیا شوکت اور دبدبا تھا اس دربار کا، جب طرح دار کنیزیں اور چوبدار جسولنیاں، قلمہ کنیاں، اردہ بیگنیاں اور راجستانی پاتروں کی 2 رویا قطار، اس قطار سے مغل اعظم کاغذ کا پھول سونگتے ہوئے نزول اجلال فرماتے تو ایک جاہل نقیب چوبے نقرئی ٹھوک ٹھوک کر صدا دیتا، نکاح روبرو با ادب با ملاحظہ ہوشیار۔ سارے سٹیج کی لکڑیاں اور لڑکیاں لرز اٹھتیں۔ خدا جانے اس میں تلفظ اور نیت کو دخل تھا یا ہمارے اپنے حسن سماعت کو دخل۔ نکاح کی شرعی دھمکی کے علاوہ ہوشیار بھی اس گھن گرج سے ادا کرتا جیسے اندھیری راتوں میں چوکیدار لاٹھی بجا کر چوروں کو اور نقب زنوں کو خلق خدا سے ہوشیار خبردار کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ہال میں سگریٹ بیڑی پینے کی کوئی پابندی نہ تھی۔ سٹیج کے دائیں چوبی ستون یعنی بلی پر ایک نوٹس آویزاں تھا کہ شراب پی کر دھن مچانا، دنگا کرنا منع ہے۔ حالات سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ناظرین نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ بغیر شراب پیے دنگا فساد کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ اس زمانے کے چلن کے مطابق ٹریجڈی کو کامیڈی کا رنگ دینے کی ترکیب یہ نکالی گئی تھی کہ آخری سین میں عاشق نامراد کی تربت دکھائی جاتی جس پر 1000 کینڈل پاور کا نور برس رہا ہے۔ سوگوار ہیرو اور ہیروئن سیاہ برقع اور سیاہ چوڑیاں پہنے طباق سا منہ کھولے آتی ہے۔ ہیروئن ایک ہاتھ میں چھتری اور دوسرے سے غرارے کے پائچے اٹھائے ہوئے ہے، جس سے بھری برسات کے علاوہ بھری بھری پنڈلیوں کا سما بھی دکھانا مقصود ہے۔ وہ السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر قبر سے لپٹ جاتی ہے۔ بجلی پھر کڑکتی ہے اور قبر شق ہو جاتی ہے۔ اس میں سے ہیرو مرحوم و مدفون علی گڑھ کٹ پاجامہ، ترچھی رامپوری ٹوپی اور اترے سہاگ لگائے کفن پھاڑ کے برآمد ہوتا ہے۔ ہیروئن قبر چھوڑ کر اہل قبر سے بغلگیر ہو جاتی ہے اور دونوں قبر پر بیٹھ کر بلمپت میں حمد گاتے ہیں اور آفات ارضی و سماجی کو للکارتے ہیں۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ پھر فردوس بنی کا منظر ہوتا ہے جہاں مردوں کی سرگرمیاں دکھائی جاتی ہیں۔
مرحومین یعنی شیرین اور فرحات باغ ارم میں چولھے کرتے دکھائی دیتے ہیں. متوفی بڑھ کر متوفیہ کو آغوش محبت میں کھینچتا ہے تو وہ بامحاورہ اردو میں یہ کہتی ہوئی کہ ہٹو یہاں بھی کانٹوں میں گھسیٹتے ہو, کانٹوں کو گلے سے لگا لیتی ہے. ہیرو اس کا جواب عام فہم اور سلیس سسکیوں میں دیتا ہے. میت کے 5 بچے بھی دکھائے جاتے ہیں جن کی عمروں میں صرف ایک مہینے کا فرق ہوگا کہ یہ سب منشی ریاست علی سوختہ کی ذہنی کوش سے جنم پائے تھے. ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے. ایک نقطہ آج تک سمجھ میں نہ آیا, وہ یہ کہ عورت کو جب پاک باز پتی ورتا یا باعصمت دکھانا مقصود ہوتا تو اسے چنا ہوا دوپٹہ اور سفید چوڑی دار پاجامہ پہنایا جاتا. تاڑنے والے مہین چنٹوں اور پاجامے کی چوڑیوں کی تعداد ہی سے عصمت کی شدت کا اندازہ لگا لیتے. لیکن جب وہ بدراہ یا مائل بدی ہوتی تو ساڑی زیب تن کر لیتی. چنانچہ جیسے ہی کوئی گل اندام ساڑی پہن کر سٹیج پر نمودار ہوتی, دیر تک تالیاں بجتی, ناظرین اور کے دل کا کمل کھل اٹھتا. جن کے منہ میں دانت تھے وہ سیٹیاں بھی بجاتے. انتہا یہ کہ انارکلی نے مغل اعظم کے سامنے بھی مرہٹی سٹائل سے ساڑی باندھ کر زخمی مورنی کا رقص کیا. یہ رقص بے مثال اور بے نظیر تھا اس لحاظ سے کہ اول تو مورنی کبھی ناچتی نہیں, دوم اس مورنی کے پیر خوبصورت ہونے کے علاوہ محاورتاً بھاری بھی تھے. اور اس صورتحال کی مبینہ ذمہ داری شہزادہ سلیم کی بجائے ایک شرارتی چوبدار پر عائد ہوتی تھی. رقص کے لباس کے معاملے میں انارکلی کی چھوٹی بہن ثریا اور بھی اختصار پسند واقع ہوئی تھی. سینہ ہمشیر سے باہر ہے دم ہمشیر کا. آپ کی توجہ, آپ کی محبت کا بے پناہ شکریہ. Thank you very much, Zia Mohyeddin Sahab, this wonderful reading that you gave us this evening. Ladies and gentlemen, in a short while we will have a performance by Nigat Chaudhary. So please do stay seated. Following that there will be a popular classics, the Rag-based love songs of Pakistan by Ali Sethi. But first a performance by Nigat Chaudhary. So please stay seated, where we will begin in a few minutes.